अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम उर्दू की ट्रांसलेशन कुरान स्टडी के साथ हाजिर हुए हैं। मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। सूरा 8 और उसकी आयत नंबर 15 से मैं स्टार्ट करूँगी। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैं शुरू करती हूँ सूरत 8 की आयत 15 से। जैसे कि हम हमेशा पहले वो इंग्लिश में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। तो इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह आयत 15। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। O you who believe, if you encounter the disbelievers who have mobilized against you, do not turn back and flee. ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारा सामना उन काफरों से हो जो तुम्हारे खिलाफ मुतहरक हो गए हैं, तो पीछे मत हटो और ना ही भागो। अब मैं 16 भी पढ़ लेती हूँ। Anyone who turns back on that day except to carry out a battle plan or to join his group has incurred wrath from God and his abode is hell. What a miserable destiny. उसकी उर्दू है, उस दिन जो कोई भी पीठ फेरेगा सिवाय जंग की मंसूबा बंदी के या अपने ग्रोह में शामिल होने के, तो उस पर अल्लाह का गजब आयद हो चुका है। उसका ठिकाना जहन्नुम है, क्या ही बुरा मुकद्दर है। तो ये जो दो आयतें मैंने पढ़ी हैं, तो ये इस सूरत में अल्लाह ताला जो मोहम्मद के टाइम में जो जंगें हुई उनके बारे में अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं कि उस टाइम में जो मोहम्मद के टाइम में जो काफिरों के साथ जंगें हुई, उसमें मुसलमानों को जो भी सबमिटर्स थे, यानी मोमन थे, जो सही बिलीवर्स थे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन लोगों से कहो कि इन काफिरों ये जो है काफिरों के खिलाफ जो है उसमें कमजोर ना हो और ना ही पीछे हटें, और अल्लाह ताला पर यकीन करके और पूरे उस फेथ के साथ उनका मुकाबला करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा अपने जो सर्वेंट्स हैं जिन जो अल्लाह ताला की राह में जदोजहद करते हैं, अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ हैं। तो और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसमें कि अगर कोई भी उस दिन जिस दिन ये जंग का मामला हो रहा होगा और वो पीछे हटेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अल्लाह ताला का अजाब जो है बहुत गजबनाक अजाब होगा उन पे और उनका ठिकाना जहन्नम है। सो बेसिकली अब गौर करें, प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में ये मुख्तलिफ किस्म की जंगें हुई और समझें कि रिश्तेदारों से जंग लड़ रहे थे, कुछ बिलीवर्स बने, कुछ डिसबिलीवर्स थे। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट था उस टाइम के मुसलमानों पे, उस टाइम के। लेकिन उसका रिवार्ड भी फिर अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि मल्टीप्लाई मैनीफोल्ड होके उन लोगों को मिलेगा जो लोग कामयाब होके अल्लाह ताला के पास वापस जाएंगे। सो आज के दौर में हम देखें, आज के दौर में हम लोग सबमिशन को फॉलो कर रहे हैं। हमें वो जंग वाली सिचुएशन हमारे पे नहीं है, और लेकिन हमारे पे और किस्म के टेस्ट हैं। लेकिन ये टेस्ट जो था प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में जो मुसलमान थे उन पर बहुत बड़ा टेस्ट आया हुआ था, क्योंकि उस जो ही उन्होंने ईमान लेके आए कुछ लोग मोहम्मद के साथ, तो बाकी लोगों ने जो है मुखालफत शुरू कर दी और उनको मारने के लिए खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारी वर्सेस में जंग के बारे में जिक्र फरमाया है, और कि उसमें क्या-क्या सिचुएशन जंगों में हुई उसके बारे में भी मुख्तलिफ सूरतों में और आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो मैं इसमें बेसिक जंग के असूल क्या हैं उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी। सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 190 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह की राह में उन लोगों के खिलाफ लड़ सकते हो जो तुम पर हमला करते हैं,
لیکن جہریت مت کرو، اللہ جہریت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول جو ہیں جنگ کے ہمارے لیے بتا دیے ہیں، اور اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی تھا، جو کہ بڑا کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وہ سورت نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان کیا گیا ہے، جس میں جنگ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ذاتی دفاع کے لیے کی ہے مسلمانوں کو، جبکہ جہریت اور ظلم و تشدد کی پورے قرآن میں سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تو آپ جب اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر پرافٹ محمد کو قرآن میں مختلف ورسز میں کلیئر بتایا کہ اگر وہ تم سے نہیں لڑتے تو ان کے خلاف وداؤٹ اینی ریزن جو ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ فائٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی فائٹ کرو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہ جو ڈس بلیورز ہے یا کافر جو ہیں وہ اینیمی، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور میسنجر کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان کے لیے ایک لا بنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ جہاں پہ اپریشن ہے، یہاں پہ آپ کو یعنی مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جنگ کے لیے جانا چاہیے۔ اور جب جنگ کا سچویشن آئی تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن کی میں پیرافریز کر رہی ہوں مختلف ورسز سے پتہ لگتا ہے کہ ایون اسٹرانگ ترین جو تھے وہ بھی ان کے ایمان میں وہ یعنی وہ کمزور ہو گئے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ٹیسٹ ہے، اٹس ناٹ اے ایزی ٹیسٹ ان لوگوں پر، لیکن وہ ان میں سے خوش قسمت ترین سولز وہ ہیں جو اس ٹائم میں اس جنگ کی سچویشنز میں کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تم پہ یعنی اٹیک کرتے ہیں اور تم لوگوں کے ساتھ مارنے کی اور قتل و غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آیت نمبر 2 سورہ 2 کی آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم انہیں قتل بھی کر سکتے ہو جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور تم انہیں وہاں سے بے دخل کر سکتے ہو جہاں سے انہوں نے تمہیں بے دخل کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظلم و تشدد اور قتل سے بھی بدتر ہے، یعنی اپریشن جو ہے ورس دین مرڈر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جن کو اپریس کیا جاتا ہے لوگوں کو اور مجبور کیا جاتا ہے، وہ قتل سے بھی بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی کلیئر کمینڈمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے مسجد حرام میں مت لڑو جب تک کہ وہ تم پر حملہ نہ کریں، ایون اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم انہیں پھر اسی کا جواب واپس دے سکتے ہو، تم ان پر اٹیک کر سکتے ہو اور ان کافروں کو جو ہے وہ قتل کر سکتے ہو، ان کے ساتھ مطلب ان کو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ان لوگوں کو سزا ملے گی، ملی تھی اس ٹائم پہ، کیونکہ امیجن کریں کہ وہ لوگ صرف اس بات کہنے پہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ان لوگوں نے تشدد اور ظلم و تشدد شروع کر دیا اور انہوں نے اٹیک شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو منصف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے، اور اس سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم سورہ 8 کی پچھلی ورسوں میں پڑھتے آئے ہیں، آیات میں پڑھی ہیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اینجلز کے ذریعے بلیورز کو اور مومنز کو سپورٹ بھیجی کہ اینجلز جو ہیں وہ نیچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے گئے، اور انہوں نے ان کی کیونکہ اس ٹائم میں مسلمان ہمیشہ تھوڑی تعداد میں تھے اور جو کافر تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اینجلز کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ چاہے وہ کافر جتنی بڑی تعداد میں تھے، فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے سرونٹس، اپنے بلیورز، اپنے مومنس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ
یہ کچھ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں اور صورتیں ہیں، لیکن میں اس جنگ کی سچویشن کے بارے میں بس یہی کچھ آیات میں پڑھنا چاہوں گی. سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا حکم 15 اور 16 آیت میں یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دشمن جو ہیں، جو کافر ہیں، اگر تم پہ اٹیک کریں تو ان کا جواب انہی کی برابر کا جواب دو، اور اگر وہ پیچھے مت ہٹو. یہ مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا. سو اس سے بعد میں آیت نمبر اب پڑھتی ہوں، آیت نمبر 17. اس کی ہیڈ لائن ہے God is doing everything. It was not you who killed them, God is the one who killed them. It was not you who threw when you threw, God is the one who threw. But he thus gives the believers a chance to earn a lot of credit. God is hearer omniscient. تو اس کی اردو ہے اللہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ ہے ہیڈ لائن. آیت کی اردو ہے یہ تم نہیں تھے جس نے انہیں مارا، اللہ ہی ہے جس نے انہیں مارا. جب تم نے پھینکا تو یہ تم نہیں تھے جس نے پھینکا، یہ اللہ ہی ہے جس نے پھینکا. لیکن اس طرح وہ مومنین کو بہت سا اجر حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، وہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. Believing in God necessitates believing in his qualities, one of which is that he is doing everything. Without knowing God, there is no belief. Bad things are incurred by us and executed by Satan in accordance with God's laws. So یہ سورہ نمبر 4 کی 78 اور 79 میں بتایا گیا ہے، اور دوسری سورت 42 کی آیت نمبر 30 میں. تو اس فٹ نوٹ کی اردو ہے کہ اللہ پر یقین کرنے کے لیے اس کی صفات پر یقین رکھنا ضروری ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے. اللہ کو جانے بغیر کوئی یقین نہیں ہے. برے کام ہم سے ہوتے ہیں اور شیطان کے ذریعے اللہ کے قوانین کے مطابق انجام پاتے ہیں. تو یہ سورۃ 4 کی نیچے پھر وہی سیم آیات کے بارے میں ہے. تو ماشاءاللہ ہمیں ایک اتنی جو ورشپ گاڈ الون، اور یہ میسج جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ملا، اس سے سب سے بیوٹیفل چیز، جو امیزنگ چیز جو ہمیں معلوم ہوئی، جس سے ہمیں ریئلائز ہوا پورا قرآن پڑھنے کے بعد، کہ ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے، ہو رہی ہے، جو شروع سے ہوتی آئی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپر ہم لوگوں کی زندگی سے پیدا ہونے سے ڈیتھ تک کا ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. ہر چیز آلریڈی ریٹن ہے، ریکارڈڈ ہے، اور ہمیں صرف پتہ نہیں ہے. چوزنگ ہم نے کرنی ہے. ڈیسیژن اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو دے دیا، کیونکہ انسان نے خود جو ہے فریڈم آف چوائس مانگی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ انسان کرتا ہے، اگر آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چنیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرف آپ کو آگے بڑھا دیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے شیطان کا راستہ چوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرف بڑھا دیں گے. تو اس طریقے سے ہمیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے آیت نمبر 17 سے، کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے بات کر رہی تھی، کہ جب وہ تیر پھینک رہے تھے اور جنگ لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ تم نہیں تھے جو انہیں مار رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اینجلز تھے جو اس وقت پہنچے ہوئے تھے، اور وہ ان کی ہیلپ، یعنی وہ ان کو مار رہے تھے، ان کی ہیلپ پہ آئے ہوئے تھے اس بلیورز کی. سو اس جسٹ وہ یہ چیز اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ مومنین جو تھے، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کھڑے تھے، تیار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا اجر حاصل کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا. کہ دیکھو، کیونکہ کرنے والے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تھی، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تھی، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں رہے گی. سو اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹرو بلیورز جو ہے، جو رائٹ اوے یس سر کہتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے
ڈسٹنگوش کرنا تھا دوسرے لوگوں سے، بلیور جو منہ سے کہتے تھے ہم بلیو کرتے ہیں، لیکن جنگ کی سچویشنز میں وہ جب ان پہ ٹیسٹ آیا تو بیسیکلی ہپوکریٹس نکلے اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ٹرو بلیورز جو تھے، جو ایک اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرتے تھے اور وہ اسٹیڈ فیسٹ تھے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کرنا تھا، اور اس کے علاوہ کافروں کو ان کے کیے کی سزا دینی تھی. اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر چیز، ہر سول کے بارے میں کہ کون سی سول کیا کرے گی. لیکن انسانوں کے جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا اینڈ کیا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس وقت کے بلیورز کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کا انجام آخر کا اوپر جا کے کیا ہونے والا ہے. لیکن اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جنگ کی سچویشن میں اگر تم ڈرو گے اور پیچھے ہٹو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سے بڑی پنشمنٹ اور کوئی نہیں ہوئے گی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ بھی پہنچے گی. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ بھیج کے، اور یہ جس طریقے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے تیر پھینکے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑا کلیئر ان کو، یہ تم نہیں تھے جنہوں نے تیر پھینکے، یہ ہم تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے فرشتے تھے، وہ انہوں نے تیر پھینکے. تو یہ بیسیکلی اس سے ہمیں اس آیت سے، اور اس طرح قرآن میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس سے بڑا کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ، پہلی تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں، ہر انسان کا اینڈ کیا ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہر چیز کے بارے میں آلریڈی ریٹن ہے کہ پہلے کہ ہم نے جو کچھ بھی زندگی میں کرنا ہے اور جیسا کرنا ہے، ہم نے سچے بلیور کی زندگی گزارنی ہے یا ڈس بلیور کی، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتے ہیں. ہر چیز کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نو ون ایلس کا. جس طرح یہ ہمارے ایک میسنجر آف دا کاوننٹ نے ایک اس میں بھی خطبے میں کہا کہ یو جسٹ ہم ورد بنا لینا چاہیے ہمیں اپنا کہ گاڈ از ڈوئنگ ایوری تھنگ، وی آر ڈوئنگ نتھنگ، گاڈ از دا ون ہو از ڈوئنگ ایوری تھنگ. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ جب سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کمپلیٹلی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہیلپ فرمانے والے ہیں. تو میں اس میں آیت ہے ایک سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 جو ہے اس کی تھوڑی سی آیت میں پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ جس میں جو ہے اس کا یعنی وہ فٹ نوٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے سلسلے میں میسنجر نے ایکسپلین کیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم بڑے قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. جب ان کے ساتھ یعنی ان لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی بری چیز پہنچتی ہے تو وہ میسنجر جو ہے، رسول جو ہے، اس پہ الزام لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میسنجر کو یعنی رسول کو، محمد کو، کہہ دو ان سے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، یہ لوگ ہر چیز کو کیوں غلط سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی بری چیزیں جو ہے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، جو ہم غلط کام کرتے ہیں تو جو ہمارے اندر کی خرابی ہوتی ہے اس کی صورت میں وہ نکل کے باہر آتی ہے. تو ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی بری چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو اپنے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن جو اچھی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں اوور لک کرتا ہوں تمہارے بہت سارے سینس کو، گناہوں کو. انسان اتنے ہم ویک ہے انسان کہ اتنے گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ریپینٹ کر کے صاف دل کے ساتھ مدد مانگو گے، دعا مانگو گے، معافی مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور معاف فرما دیں گے وہ.
اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت کی ایک مثال ایسے بھی میسنجر نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے کام کے لیے، ہمارے لیے آگ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس آگ کو کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اگر ہم اس آگ میں کے ذریعے کھانا پکاتے ہیں، جس کے ذریعے ہم سردیوں میں ہمیں کتنی بڑی ہیٹ کا ذریعہ بنتی ہے وہ آگ، لیکن اگر ہم کوئی انسان اس کے اندر جان بوجھ کے انگلی ڈالے گا تو وہ تو ہاتھ تو جل جائے گا۔ تو یہ ایک مثال میسنجر نے دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان خود پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ آگ میں انگلی ڈالو گے تو اس سے انگلی جلے گی اور تکلیف ہوئے گی۔ سو سیم چیز یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہم غلط کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے، آگ میں انگلی ڈالنے کے برابر۔ اگر ہم غلط اعمال کریں گے، غلط چیزیں کریں گے تو ہمارے ساتھ غلط ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک قانون بنا دیا، اب اگر تم غلط چیز کرو گے تو اس کا حساب تو دینا پڑے گا، لیکن اگر تم اچھی چیزیں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر وہ سول اچھی ہے اور اچھے طریقے سے ہر چیز کری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی غلط چیز نہیں ہونے دیں گے۔ اور بری چیزیں جو ہیں وہ شیطان کے ذریعے تھرو آتی ہیں ہمارے پاس، لیکن اچھی چیزیں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو پھر اب میں آیت پڑھتی ہوں انشاءاللہ آگے، سورہ 8 کی 18 آیت۔ Additionally, God thus nullifies the schemes of the disbelievers۔ اس کی اردو ہے، مزید برآں اللہ اس طرح کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ پھر میں 19 بھی پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ You sought victory, O disbelievers, and victory did come. It belonged to the believers. If you refrain from aggression, it would be better for you. But if you return, so will we. Your armies will never help you, no matter how great, for God is on the side of the believers۔ اس کی اردو ہے، تم نے فتح چاہی اے کافروں، اور فتح آ گئی، یہ مومنین کے لیے تھی۔ اگر تم جاہریت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر تم واپس آتے ہو تو پھر ہم بھی، تمہاری فوجیں کبھی تمہاری مدد نہیں کریں گی، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فتح جو ہے وہ بہت کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، وہ مومنین کے لیے ہی فتح ہے، اور کافر جو اپنے آپ کی بڑی پاور اور اپنی اتنی بڑی بڑی فوجیں لے کر کام ان کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو پہنچے تو ان کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فوجوں کو نیست و نابود کر دیا، اور وہ جو ہے وہ سوائے ایک لوزرز کے اور کچھ نہیں ان کا انجام ہوا۔ کافروں کی خواہش تھی کہ ان کو فتح ملے، لیکن فتح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 19 آیت میں کہ فتح صرف اور صرف ٹرو بلیورز جو ہے ان کے لیے ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی میں مثال ایسے ہی آج کے دور میں بھی دے سکتی ہوں کہ جیسے اس ٹائم میں جنگ تھی اور جنگ کا ٹیسٹ تھا، آج کے دور پہ ہم انسانوں پہ مختلف قسم کے ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں دنیا میں، جو کہ ہمارے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیسٹ کریٹ فرمائے ہیں جو آج کے ٹائم میں ہے۔ آج کے ٹائم میں جنگیں نہیں ہیں، لیکن آج کے ٹائم میں اور بہت سے ٹیسٹ ہیں، جیسے کہ اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ورشپ گاڈ الون کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ آپ کے کلوز رشتہ دار جو ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے ہسبینڈ، لوگوں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تو اس صورتحال میں یہ ایسے ٹیسٹ آلموسٹ ہر سبمیٹر پہ جو ہے بگننگ، جس کو ایڈمیشن ٹیسٹ ہم کہتے ہیں، وہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان ٹیسٹوں سے کامیاب ہو کے میرے پاس واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی مینیفولڈ کریں گے انعام کو ان کے لیے۔ تو ہماری اس ٹائم کے محمد کے ٹائم کے جو ٹیسٹ تھے، سب سے بڑے بڑے ٹیسٹ یہی تھے
کہ نہ صرف یہ کہ وہ انہوں نے کافروں نے نہ صرف ان سے جنگیں کی، بلکہ انہوں نے فرسٹ آف آل جب انہوں نے ایک اللہ پر ایمان لایا، محمد کی بات مانی بلیورز نے، مومنین نے، تو کافروں نے پہلے تو ان سے انکار کیا، محمد کے کو انکار کر دیا اس کو میسنجر ماننے سے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کی کوشش کی، تو آج اور جنگ کی ان کے ساتھ۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں، آج کے دور میں بھی بہت سی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ جس میں لوگوں نے بہت زیادہ کچھ سبمیٹرز کو ایسے بھی ہوا کہ ان کو ان کے پیرنٹس نے ان کے گھروں سے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں تم تو مسلمان ہی نہیں رہ گئے۔ اور اس طریقے سے لوگوں کو بڑے بڑے ٹیسٹ جو ہیں فیس کرنے پڑے آج کے دور میں بھی، کیونکہ جس دور میں بھی انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سب سے پہلے ان پر اٹیک کرتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے سے روک سکیں، جیسے وہ ملینز آف کرسچنز جو ہیں ایک اللہ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ جیزس کو جو موسیٰ ہے اس کو عیسیٰ ہے اس کو اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی بنا دیا انہوں نے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی، میجورٹی مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، بیسیکلی وہ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور پرافٹس کو، نبیوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو جو کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا ہو کے یہ کہے، جیسے راشد خلیفہ نے کہا کہ یہ کرپشن ہے، بہت بڑی کرپشن ہے کلمہ میں محمد رسول اللہ کہنا یا جو ہے حدیث اور سنہ کو فالو کرنا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ آخر میں اس کو لوگ قتل کر دیا گیا۔ اور یہی کام پہلے میسنجرز کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جیسے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، یا اس طرح بہت سے میسنجرز کو قتل کیا گیا۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آتا ہے انسانوں تک، اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے فرسٹ آف آل ہوتے ہیں، اور لیکن جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان ان کو استعمال کر کے پوری کوشش کرتا ہے ان کو غلط رستے پہ لے جانے کی۔ تو یہ ہمارے ٹیسٹ ہیں، وہ اس وقت کے ٹیسٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ٹیسٹوں میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو میں یہاں تک کی آیت پڑھتی ہوں، تو آگے میرے بہن بھائی موجود ہیں اور وہ اس کے بارے میں اگر چاہیں تو کچھ ڈیٹیل ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میری طرف سے السلام علیکم۔ MashaAllah, sister, praise God. ماشاء Thank you, sister. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. Yes, MashaAllah, praise God. Everything جو ہر چیز جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں جو بھی ہم اگر کانٹیکٹ پر یا کچھ بھی کرتے ہیں، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کرتے ہیں یا نائٹ آف ڈیسٹنی میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو ہمارے ذکر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، ملٹیپلائی ان مینی فارمس، اور اسپیشلی نائٹ آف ڈیسٹنی میں تو اس کا ہم کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، ہم اللہ، یہ تو نعوذ باللہ غلط بات ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رتبہ اونچا کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا الٹا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رتبے کو اوپر کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ تو اللہ کو ہماری شکر کی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہی ہماری جو گلوریفیکیشن جو کرتے ہیں، نہ ان کو، وہ تو ہر چیز میں ہائیسٹ مقام پہ ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور یہ جو آرمیز کے بارے میں جو فتح حاصل کی، یہ وہ اس کے میں ہم لوگوں نے اس قرآن اسٹڈی میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 165 میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، Now that you have suffered a setback, and even though you inflicted twice as much suffering upon your enemy, you said, why did this happen to us? Say, this is the consequences of your own deeds. God is omnipotent.
تو یہ ایک تو یہ آیت تھی، اور ایک اور آیت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا جس میں یہ لوگ اس دن جب جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ایروگینٹ سی فیلنگ آ جاتی ہے ایون دو بلیورز کو کہ آج تو ہم جیتیں گے. ان کو اپنی قابلیت پہ وہ اعتماد ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ کہہ کے ان کے اوپر سارا ہمارا جو انحصار ہے وہ اللہ پہ ہو. اور وہ اس دن تھوڑا سا ان کے اندر غرور کی سی فیلنگ آ جاتی ہے، تو اس دن وہ سب لاس کرتے ہیں. اور جیسے یہاں پہ 165 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی میں نے جو انگلش میں پڑھا تھا کہ تم نے جیسے ابھی ان کے اوپر تم لوگوں کی لڑائی ہو، تم نے ان کو دگنا نقصان کیا ہے اپنے دشمن کا، پھر بھی تم نے آج سفر کیا ہے یہ. اور پھر جو پروفٹ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ تھا. اگر آج تم نے ایون دو جنگ میں بھی پروفٹ کے ساتھ اور یہ تم نے جو نقصان اٹھایا ہے اس پہ غور کرو بیٹھ کے کہ کیوں ہوا یہ اور اسی لیے یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ ہر روز بیٹھ کے ہم سوچیں ہمارا دن کیسا گزرا. اور جتنا مطلب ہر روز نہیں تو ہفتے میں فیڈ بیک اپنی ضروری ہے. میں ایک اور وہ ایسی موٹیویشنل ٹائپ کی اسپیچز ماشاءاللہ سنتا رہتا ہوں، اس میں کافی لرننگ اسپیکٹ نظر آتے ہیں، اور میرا فوکس ہوتا ہے ماشاءاللہ ریلیجن کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک بک ہے کال الٹرا لرننگ، انگلش میں ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ تھا بہت امپورٹنٹ، فیڈ بیک، کہ آپ اپنے آپ کو چیک کرو اور اگر ہمارے ساتھ کوئی دن میں نیگیٹو کام ہوتا ہے تو فور شور ہم نے کہیں غلطی کی ہے، اور ہمیں بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں، سوچیں اللہ سے فوراً معافی مانگیں، یا اللہ. نارملی تو انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے نا کہ بندے سے کوئی غلطی کچھ غلط ہو گیا، سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، تو بندہ کو الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکلتی ہیں، کیوں ہوا ایسا، یا اللہ مطلب کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یا اور بھی کوئی ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. انسٹیڈ آف دیٹ امیڈیٹلی اللہ سے معافی مانگے، یہ میں نے ہی کوئی غلط کام کیا تھا جس کی مجھے آج یہ سفرنگ بھگتنی پڑ رہی ہے. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے قرآن اسٹڈی اسٹارٹ کی تھی اس میں کہا تھا کہ یہ جنگ کا ٹائم تھا اور لوگوں پہ اتنی مشقت، اور جنگ میں جانا واقعی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کی کیا حالت ہے اور یوکرین وغیرہ میں، کہ لوگوں کے گھر تباہ ہونا، پتہ نہیں کہ آپ کا بچہ کدھر ہے، کسی کے باپ کا نہیں پتہ فلانا. یہ بہت ہی ٹریجک سچویشن ہوتی ہے، اور وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل بھی، اور اس کو ماشاءاللہ آپ نے ایڈمیشن ٹیسٹ کو بھی کور کیا، کہ آج کل بھی جو ہم سبمیشن میں آنا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ مجھے بعض وقت لگتا ہے کہ جنگ میں جانے سے بھی مشکل ہے. لوگ قرآن کا ایک ورس ہے کہ when you advocate, when you preach قرآن alone, they run away in aversion، کہ وہ جب صرف تم قرآن کو، خالی قرآن کو لے کے تبلیغ کرتے ہو تو لوگ بھاگتے ہیں. جب صرف اللہ تعالیٰ اکیلے کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو لوگ بھاگتے ہیں. یہ ہمارے نفس پہ اتنا، وہ کہتے ہیں نا جیسے بیگیج انگلش میں ورڈ ہوتا ہے، تو میسنجر آف دی کاوننٹ نے بھی کہا کہ ان لوگوں کی طرف پوائنٹ کرے، کہا کہ تم سب جب اس مذہب میں آئے تو تمہارے ساتھ بیگیج تھا بہت بڑا، جو پریویس جو ہمیں جتنی بچپن سے ٹیچنگ ملی ہے اس کو چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. یہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے میں نے اس کو ماشاءاللہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہو سکتا ہے جنگ میں جانا آسان ہو، اس چیز کو چھوڑنا جو بچپن سے ہمیں ہمارے دماغ میں فیڈ کیا گیا ہے، جو ہمارے اس پروگرامنگ سے نکل کے، ایون دو بعض اوقات کبھی کسی سے بات کرو تو وہ سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ 100% صحیح بات کر رہے ہو، قرآن کی آیت کا مطلب یہی ہے. لیکن ہم کیا کریں، ہم ساری عمر ہمیں یہی بتایا گیا، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور پھر میں نے مطلب کہا کہ پھر اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ جو غلط چیز فالو کر رہے ہو اور اس کا آپ کو رزلٹ بھی غلط مل رہا ہے، تو پھر آپ کیوں کنٹینیو اس پاتھ پہ چلنا چاہتے ہو. ایک کپل تھے، بڑھاپے میں تھے، اور ان کے بچوں نے ان کو چھوڑ دیا اور بیماریوں میں ملوث، ہر طرح کی پریشانی آپ سوچ رہے ہیں، فائنینشیل بھی. تو ان سے کافی عرصے تک جب بھی ملنا ان کو یہی پریچ کرنا، اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے میاں بیوی دونوں کہ آپ 100% صحیح بات کر رہے ہو، قرآن گاڈ الون، اور کبھی کچھ آیتوں کو دکھانا آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو، لیکن ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو میں ان کو کہنا کہ یار پھر جب آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کر کے دیکھو.
تو بعض اوقات تو وہ اتنے قریب آ گئے کہ ایکسیپٹنگ کے فیز میں آ گئے، لیکن پھر جب پھر اپنے وہی جب گروپ میں بیٹھنا تو پھر وہ ان کو پھر واپس ریورس وہ کر کے پھر اسی کنڈیشن میں واپس لے جاتے تھے. تو جو ہم نے لائک 2 ہفتے بعد دوبارہ ملنا تو انہوں نے کہنا کہ ہاں نہیں بس وہ ٹھیک ہے چلنے دو ایسے ہی نو. تو یہ بہت مشکل کام ہے اس طرف آنا، اور پھر آ کے پھر ایڈمیشن ٹیسٹ سے گزرنا، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں تھا. آج کل کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل دور میں کہ آپ کو یہ انٹرٹینمنٹ، سیل فون، یہ فحاشی اور کیا کیا انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو ایسے جکڑ لیتی ہیں، آپ کا ٹائم ایسے کنزیوم کرتی ہیں کہ اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے آج کل کی دور میں. تو اٹس ناٹ اونلی کمنگ ٹو سبمیشن مشکل ہے، اس کے بعد ٹیسٹ میں سے گزرنا مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تو خیر رحمت ہوتی ہے ماشاءاللہ. پریز گاڈ. جی ماشاء اللہ. بالکل. سبمیشن دیکھیں، سبمیشن کا ایک اور مطلب ہے سرنڈر کرنا. تو جو اللہ تعالیٰ کی پاورز ہیں، فورسز ہیں، وہ تو آلریڈی ان پلیس ہیں، اور ہم جو ہے سچویشنز پہ جب نہیں سرنڈر کرتے ان فورسز کے یا ان لاز کے جو اللہ تعالیٰ نے لاز بنا دیے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ جو انرجیز ہیں یا فورسز ہیں، وہ مطلب جب ہم غلط کام کرتے ہیں ناٹ اکارڈنگ ٹو گاڈز لاز، غلط ویسے نہیں میں کہہ رہی، اکارڈنگ وہ کام جو لاز سے آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں، ہم ان سے ٹرانسگریس کرتے ہیں، ہم ان سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہماری انرجی، یہ اس کی ایک میں دوسری سائڈ آپ کو بتا رہی ہوں. میں خود اس وقت بہت ساری اسپریچول موٹیویشنل وہ سنتی ہوں، تو اس میں سے مجھے یہ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ کریں گے کہ امیزنگ ہے کہ ہر کوئی جب یونیورسز کی بات کرتا ہے، اور ایک لا ہے، جو لوگ اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ جو انرجی ہے اللہ کو یا گاڈ کو کنسیپچلائز آپ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک ردم جو ہے نا، جو سیٹ ہو چکا ہے لا، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. وہ آٹومیٹکلی اس کی نا جو انرجیز ہیں وہ آپ تیز بری طرح افیکٹ کریں گی آٹومیٹکلی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا کہ آل بیڈ کمس فرام یو، کیونکہ ہم ایک سسٹم کے جیسے سسٹر ابھی بتا رہی تھی، میسنجر نے اگزامپل دی ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے یہ فائر ہے، اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. یعنی کہ جب میسنجر آتا ہے گڈ نیوز اینڈ بیڈ نیوز لاتا ہے. تو گڈ نیوز ہے کہ یہ جو فائر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے درخت سے، ایک لکڑی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے، کیا تم نے بنائی ہے؟ یہ میں نے بنایا ہے. تو وہ اس کے بینیفٹس بھی ہیں. اب یہ ایک وہ لائٹ بھی بن سکتی ہے، وہ آپ کو کوکنگ بھی کرا سکتی ہے اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وہ میسنجر آ کے بتاتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ اس کو کوئی اور یوز کرو گے، فرض کرو جتنے بھی فائدے ہیں وہ، تو وہ then you will automatically get the reaction from the same fire. تو وہ جب فائر میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہے تو وہی فائر، لیکن آپ نے وہ اس کا یوز کیا جو منع کیا گیا تھا. یہ ایک مثال ہے. تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ نہیں کرنا. بچہ تب تک، بچہ کسی چیز میں جب انگلی ڈالتا ہے، جب اس کو پہلی دفعہ ساکٹ میں اگر ڈالے گا وہ بجلی کی، تو اس کو جب جھٹکا لگے گا تو اس دن سے اس کو دس از اے ویری انٹینس ایگزامپل. تو اس کے بعد اس نے کبھی نہیں ڈالنا. لیکن انسان بار بار ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جانتے ہوئے کہ یہ قانون ہے اس کے، ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ یہ آیت سبحان اللہ، میں اس کے بعد زیادہ لمبائی میں نہیں جاتی، جو ہے ابھی I don't know if somebody read it or not.
سورہ 10 میں سے ورس 61. کسی نے اس کا ریفرنس دیا؟ سوری نہیں دیا تو میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے انگلش میں پڑھوں گی. Knowing God, you do not get into any situation, nor do you recite any Quran, nor do you do anything without us being witnesses. Therefore, as you do it, not even an atom's weight is out of your Lord's control, be it in the heavens or the earth, nor is there anything smaller than an atom or larger that is not recorded in a profound record. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس قدر بڑی پاور ہیں کہ کوئی سچویشن میں بھی وہ ہمارے سے سیپریٹ نہیں ہو رہے. وہ بیکاز اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی بتایا کہ جہاں تم دو تو تیسرا میں ہوں گی. اٹ مینز ہی از آمنی پریزنٹ. ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ ان کی پریزنس ہر جگہ ایٹ دا سیم ٹائم موجود ہے. تو پھر ان کی پریزنس میں ہم جب غلطی کرتے ہیں، جہاں وہ وٹنس کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر ان کو تو پتہ ہے کہ آٹومیٹیکلی یہ لا جو ہے آف فزکس ہے یا جو کیمسٹری ہے یا جو بھی ہے یا آپ کے جسم کا کچھ ہو جائے گا. کیونکہ ہماری اپنی جب ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ اس کو کہہ لیں، ریلیجن میں گناہ کیا جاتا ہے، مسٹیک ہوتی ہے یا رانگ ڈوئنگ ہوتی ہے کسی اور لینگویج میں، تو اس کا ایک نقصان ہونا ہوتا ہے نا. اس لیے لا بنے ہوتے ہیں کہ اس سے آپ ریڈ لائٹ کو کاٹو گے تو یو کین کل مینی پیپل، یو مائٹ، سو ڈو ناٹ کراس دا ریڈ لائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جگہ جگہ ریڈ لائٹس لگائی ہوئی ہیں اس چیز پہ، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، بیکاز ہی نوز یہ تمہارے لیے اچھا نہیں، مگر ہم پھر بھی جانتے بوجھتے کرتے ہیں. and then automatically the consequences follow. تو اللہ تعالیٰ omnipresent پریزنٹ ہے، omniscient ہے، he knows everything, he is everywhere at the same time. تو ہم کس طرح یہ جانتے بوجھتے انسان بار بار اس ساکٹ میں انگلی ڈالتا ہے. That we have to be with present mind and we have to be with mindfulness. We need to carry the information of God's laws in our subconscious all the time. So یہی قرآن کی studies کا فائدہ ہے, that we review them every day, and we should, if we do it by mistake, we ask for forgiveness immediately, like brother just mentioned that. So inshallah, God is forgiving, most merciful. Thank you. Yeah, my sister, I just want to emphasize a little bit on that. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جیسے آگ کا قانون ہے کہ ہم بار بار آگ میں انگلی ڈالیں گے، اور ہمیں جب ایک دفعہ اس میں بیڈ ایکسپیرینس ہوگا تو ہم وہ نہیں کریں گے. تو یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو بہت بڑی چھوٹ دی ہوئی، اس میں آپ اللہ کی حدود کراس نہیں کرو. اور اس کو یہ بیسکلی 3 سرکل بنتے ہیں. ایک جو منع کرنے والا وہ بھی چھوٹا سا سرکل ہے، اور ایک جو ہے اوبیڈینس کا جو سرکل ہے یہ کرنا ہے، وہ بھی چھوٹا سا ہے. اور ایک بہت بڑا سرکل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فریڈم دی ہے، اس میں جیسے فوز گانا سننا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر آبجیکشن لگا دو گے تو آپ نے اللہ قانون توڑ دیا. تو یہ جو 3 سرکلز ہیں، اور اگر ہم جب ان کو وائلیٹ کریں گے تو اس کا ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور اس کے لیے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میرے I came across from our ہم جو قرآن اسٹڈی جو سورہ نمبر 7 میں تھے، اور یہ اسی لیے انسان ہدایت کی طرف نہیں آتا. اور جو ہمارے بہن بھائی جو سبمیشن میں نہیں ہیں، جو ابھی تک ٹریڈیشنل اسلام فالو کرتے ہیں، آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی، اور آپ اس پہ آبجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو، مجھے لگتا ہے، سبمیشن میں انٹری بھی نہیں. کیونکہ میں اس پہ بڑا غور کر رہا تھا ماشاءاللہ. یہ پچھلی سورہ نمبر 7 میں جو ایک بڑے کریٹیکل پوائنٹ تھا، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک کپل جو ہے وہ میاں بیوی بچے کی امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ بچہ دو گے تو ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل تو آپ کو کنڈیشن لگانی نہیں چاہیے، آپ کو پہلے سے شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک اچھا اسپاؤس دیا، لائف دی، پیسہ دیا، یہ دیا، وہ دیا. اس میں ہے کہ ورڈ آتا ہے کہ اگر آپ بچہ دو گے تب ہم شکر گزار بنیں گے. تو یہ کنڈیشن لگانا بھی رانگ تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچہ دیتا ہے تو پھر وہ اس کو اللہ سے آئیڈل شپ بناتے ہیں. اب اس میں نہ تو سبمیشن کی بات ہے، نہ گاڈ الون، یہ وہ آپ
اب ٹریڈیشنل اسلام فالو کر رہے ہو، لیکن اس چیز پہ آپ کو ایگری کرنا پڑے گا کہ آپ نے اگر یہ کنڈیشن لگائی تھی، اگر آپ نے اللہ سے دعا کی تھی تو آپ کو اللہ کا شکر گزار بننا پڑے گا. یہ پری ریکوزٹس ہے میرے خیال سے. میں God forgive me if I'm wrong, یہ پری ریکوزٹس ہے سبمیشن میں آنے کے لیے. اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی اس کا کسی آئیڈل شپ سے تعلق ہی نہیں. آپ نے اللہ سے دعا کی تو آپ کو اللہ کا شکر گزار بننا پڑے گا فرسٹ آف آل. کیونکہ اس کے آگے آپ چل کے دیکھیں نا کہ وہ 191 پڑھیں، پھر 192 پڑھیں، پھر 193 پڑھیں. وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا، اس پہ لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہو تو وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے، بس ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں دعوت دو یا خاموش ہو. تو اس پہ میں ماشاءاللہ بڑا غور کرتا رہا، یہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھ دیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا پرنسپل وائلیٹ کیا. بھلے وہ سبمیشن میں ہوں یا آپ کسی مذہب میں بھی چلے جاؤ، اگر آپ اللہ کو تو مانتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے قانون کو مانتے ہو، اللہ سے تم نے دعا کی، اللہ سے تم نے شکر گزاری کی بات کی، تم نے شکر گزاری کیوں نہیں کی؟ تم بیمار تھے، تم نے اللہ سے دعائیں مانگی یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تو اس کے بعد تم کیوں بھول گئے اللہ کو؟ یہ اس میں نہ تو کسی آئیڈل شپ کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ بندہ یہ بیسک اللہ کے قانون وائلیٹ کرتا رہے گا تو وہ ہدایت پہ کیسے آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے. سو خدا اگر آپ ایون اس بات پہ آبجیکٹ کرتے ہو کہ قرآن الون ہم نہیں چل سکتے، لیکن بیسک پرنسپلس پہ تو آئیں آپ. ہم کرسچنس کو کہتے ہیں کہ بیسک پرنسپل پہ آؤ. ہم خود بیسک پرنسپل توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمانداری، سچائی، ہر ایک سے اچھا برتاؤ، میاں بیوی کے حقوق، فلانا بچوں کے ساتھ رویہ، یہ وہ، اس ابھی 191 پڑھی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کہ بیسک لائف کی اگر ہم اپنی بیسک لائف کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اب جب کالج میں بھی ایڈمیشن لیتے ہو تو پری ریکوزٹس ہوتے ہیں اس کے لیے. آپ نے پری ریکوزٹس نہیں کیے تو آپ کو نہیں ایڈمیشن ملے گا. دیٹ واز اے ویری آئی اوپنر ماشاءاللہ فار می. تو اور یہ انشاءاللہ میرے پاس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹول دیا کہ کسی سے اگر سبمیشن کے بارے میں بات کرنی ہے تو آئی ول ٹیک اٹ فرام دس اپروچ کہ اپنی لائف کو پہلے سیٹ کرو یار، پھر بات کریں گے سبمیشن کی. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.